ਉਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਦਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਬੇ ਮਨਕਾ ਫਿਰ। मेरी पहली शरात थी कि इनके मुर्शद जो हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो हमारे घर में आए। दम वाले पीर साहब की बात कर रहे हैं? वो कल मेरे घर रात आए। जिन्होंने आपको मारा था ये उनके मुरीद हैं ना? ये खास मरीद हैं, वो लंदन में इनके पास ही जाके ठहरे। किसी सच्चे इंसान को झूठा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल मत करें, वो सभी की बहनें होती हैं। जी नाज़रीन, फाइनली आपने देखा कि गुज़िश्ता एक माह से ये जो सोशल मीडिया में जो कुछ चलता रहा कि अल्लामा नासिर मदनी और पीर हक ख़तीब जो उनके दरमियान आपस में एक लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई कि एक तरफ से ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि नासिर मदनी का कहना ये था कि ये जो वाक़या हुआ तशद्दुद हुआ उन पर, जो रिज़वान और उनके साथ जो लड़के थे वो मुरीदैन हैं हक ख़तीब के, और उन्होंने बारहा कहा और उन्होंने कहा कि उनके साथ तस्वीर भी हैं। और आपने देखा कि FIR भी हुई। FIR में दफ़ा जो है वो 365 और 392 हुई, यानी अगवा की हुई, तावान की हुई, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मोबाइल छीना गया उनसे उस वक़्त जो बताया गया, और उनका YouTube अकाउंट फ़ौरन उसको उनका ईमेल एड्रेस लेकर YouTube अकाउंट पर वो जो एक वीडियो थी जो उन्होंने कहा जी कि मेरी वीडियो थी वो हक ख़तीब के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाई थी, जिसमें वो उनकी शायद वो दम करते हैं उसके ऊपर तनकीद की थी। ਉਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਦਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਬੇ ਮਨਕਾ ਫਿਰ। सोशल मीडिया ते इस टाइम वीडियो आ चुकी हैं जिन्होंने उन्होंने जुल्म किए ने, वो कहते साढ़े नाल भी इन्ना जुल्म किए ने। ये तो हुण अरबाब इख्तियार नूं चाहीदा कि सारे लोगों दी कड़ियां उन्हां नाल मिलान। आया कि एक आदमी कोलों बत्ता मंग के ओदी वीडियो बना के उसनूं तशद्दद करके ओदा चैनल लैके ओदे जो जाती ज़राए बैंक कागजात लैके क्या आया कि हुकूमत सपोर्ट कर सकती? इस तरह हर एक नाल होण लग पिया। फिर रिट दी पाकिस्तान दी रिट नूं कौन मन्नेगा, अदलिया नूं कौन मन्नेगा? तो मैंने कहा भी इनके जो मुर्शद हैं वो मेरे घर में आए, वो अपना मौक़िफ़ दें। तो वो उन्होंने ये शर्त मान ली कि ठीक है हम आपके घर आते हैं। पहले कहते थे कहीं और जगह, मैंने कहा नहीं, ज़्यादती मुझसे हुई है, मेरा गरीब खाना जैसा भी है वहाँ है। अगर रिश्ता है तो अपने मरीद के लिए इधर आए हैं ना। ये सुलह शर्त ही इस पर हुई है कि अगर वो आएँ तो हमारी सुलह होगी। तो वो सफाई देने जाता है, तो इसका मतलब है जिसको सफाई देने आया है फिर उसका ही दम चला है ना। ये रिजवान है जी, ये जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ, ये भी जो है ज़ाती तौर पर इसलिए आए हैं कि माफ़ी मांगने के लिए और इबादत करने के लिए। जी ठीक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे से जो भी गलती हुई है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो को भी डिफरेंस है, आप जज टू नासिर मदनी साहब और मेरे भाई हैं। ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। और वो वीडियो फ़ौरन जो है वो डिलीट की गई। उसके बाद एक वीडियो अपलोड भी की गई। ये एक यानी इंसिडेंट हुआ और उनको बरहना करके उनको मारा गया। उनकी तस्वीर और चीज़ें जो है थी जो बाद में हमने देखा सोशल मीडिया पे। बकौल उनका कहना था कि उनको कहा गया कि आपने कहीं बात नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जो सब ने देखी। उसमें उन्होंने वो दिखाया कि जिस तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इससे पहले ये स्टोरी कैसे होती है, हमने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। फ़ैसला आपने करना है। ज़ाहिर हम किसी के ऊपर सिर्फ राय दे सकते हैं या हम आपको हक़ाइक़ आपके सामने रख सकते हैं, सबूत आपके सामने रख सकते हैं। हमने देखा कि जब से ये एक आपस में एक कशमकश चल रही थी, हक ख़तीब जो है उनका अपना एक स्टाइल है, वो कैसे दम करते हैं, उनके मुरीदैन उनके मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जाते भी हैं, उनका कलर सजदा भी है, उनका बिलावड़ा कोटली सतिया में भी दरबार है, उसके साथ साथ वो UK में जाते हैं। एक तो ये जो वाक़या हुआ उसमें जो मौलाना मदनी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने क्योंकि उनकी तनकीद की थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें दम के हवाले से वो उनकी अपलोड थी और उसमें बहुत से व्यूज़ थे, जिसकी वजह से
جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے جو حق خطیب جو ہے ان کا ہاتھ ہے، یہ واضح الفاظ میں انہوں نے، اور جو ایف آئی آر ظاہر ہے کٹوائی گئی اس میں کہا گیا۔ بعد میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مجھے زور دیا گیا کہ آپ نے صلح کرنی ہے تو میرا سب سے پہلا یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے جو پیر ہیں حق خطیب وہ میرے گھر تشریف لائیں گے، اس کے بعد صلح کی بات کی جائے گی، اور اس صلح میں ان کے جو والد صاحب کے جو درینہ دوست ان کا کہنا تھا کہ عارف کوہلی صاحب تھے، اور عصمت اللہ نیازی ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے جو کہ ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے زور دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ظاہر حق خطیب جو ہے ان کے گھر جاتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بات کی، اور دوسرے دن ہم دیکھ رہے کہ وہاں پہ میڈیا بھی تھا، میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں پہ ایک دوست تھے فرق شہباز وڑائچ جو ہے وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی بھی کچھ ویڈیوز تھی وہ میں نے دیکھی بھی ہے، اور ان سے پھر میری بات بھی ہوئی کہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر باقی مطلب میڈیا بھی تھا لیکن انہوں نے بات نہیں کی دوسری پارٹی نے، اور وہاں سے چلے گئے، اور کہا گیا کہ یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ جو بھی مذاکرات ہوئے اور صلح ہو گئی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے صورتحال میں آپ اگر دیکھیں تو دونوں پارٹیز بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اور تیسرے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کون سے ہیں یہ سوالات ابھی باقی ہیں۔ پھر شیطانوں کی بات آئی کہ جناب شیطان ان کو آپس میں لڑانا چاہ رہا ہے اور کچھ لوگ لڑانا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ یہاں کے جو ریلیجس اس طرح کے جو سو کالڈ لوگ ہیں وہ اتنے لالچی ہیں کہ باہر سے کوئی بھی شخص ان کو لیپ ٹاپ پہ یا اس طرح کی بات کر کے گفتگو کر کے کہیں بھی بلا سکتا ہے، روحانی علاج کے نام پر کہیں بھی بلا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہی رضوان جس نے تشدد کیا وہ پریس کلب اسلام آباد میں آپ کے سامنے آیا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی سسٹر کو ساتھ بٹھایا اور اس نے کہا، اور قرآن پاک اور سورہ یاسین اٹھا کر اس نے کہا جی کہ میری سسٹر کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو مطلب یہ دونوں کمرے میں تھے اور وہ باقی ساری فیملی باہر تھی۔ اس سے بڑا کوئی الزام قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے لگا سکتا ہے، اور یہ الزام کیوں لگایا گیا؟ یہ جب ان سے پوچھا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف عورتوں کو استعمال کر کے، کیونکہ میرا کیس بہت سٹرونگ تھا، مجھ پہ تشدد کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کیس ڈالنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، اور جب بھی کسی بھی اس طرح کے سو کالڈ اگر بات کی جاتی ہے کسی پیر کے حوالے سے تو اس کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اینی ہاؤ بات جو بھی تھی وہ فائنلی جو ہے وہ آپس میں ان کا راضی نامہ ہوا، لیکن سوالات ابھی ادھر ہی ہیں۔ بہت سی چیزیں آئی ہیں، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 2 ماہ سے یہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پر، بہت سی چیزیں ہوئیں، اور پیر حق خطیب جو ہے وہ ان کے گھر گئے۔ مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ اس لیے گھر آئے کہ کیونکہ میری پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی، میری پہلی ڈیمانڈ تھی کہ جو ان رضوان اور ان کے بچے تھے جنہوں نے تشدد کیا، ان کے جو پیر ہیں وہ ہیں اور یہ مریدین ہے، یہ ان کے کہنے پہ ہوا۔ بار بار ان کو کہنے کے باوجود کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی تصاویر ان کے ساتھ ہیں، یہ جب لندن جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں تو یہ پیر صاحب رضوان اور ان کی فیملی کے گھر ٹھہرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس مضبوط شواہد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ویڈیوز آپ سن لیں گے کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیسے یہ اس سلسلہ جانتے ہیں۔ اینی ہو انہوں نے پھر کہا جی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان ایسی بات پھیلانا چاہتے تھے، یہ حق خطیب صاحب کی الفاظ ہیں جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں، جس سے پورے ملک کا نقصان ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا جی ختم نبوت کا کام یہ بھی کرتے ہیں اور ختم نبوت کا کام میں بھی کرتا ہوں، اور تشدد کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کام جو ہے وہ سوئی داغا کا کام ہے، ہمارا کام کینچی کا نہیں ہے۔ اینی ہو اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ، اور یہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا ہے اور بڑے دور تک جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کا کچھ مشن ناکام ہوا۔ کون سے لوگ تھے؟ شیطانوں کا مشن تھا، اور 2 ایسی شخصیات آپس میں لڑانا چاہ رہے تھے اور ماحول خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلی تو بات یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ تھے جو آپ کے خلاف اس طرح کی اتنی بڑی سازش کر رہے تھے۔ اگر یہ آپ کے مریدین ہیں، یو کے میں آپ ان کے پاس جاتے ہیں یا آپ کے پاس یہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ استعمال ہو گئے کہیں اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا یہی ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے، اور یہ وہی ویڈیو سکینڈل ہے جو ویڈیو آپ کے خلاف استعمال ہوئی، یعنی حق خطیب صاحب کے خلاف ایک ویڈیو بنائی گئی،
جو ناصر مدنی نے بنائی، جس میں ان کا دم جو جس طریقے سے وہ کرتے ہیں اس پر تنقید کی، اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ سارا تشدد کا بہانہ بنایا، کیونکہ ویڈیو فوراً ڈیلیٹ ہوئی۔ یہ ایک چیزیں صورتحال جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں جو ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جو انہوں نے کہا جی تانے بانے جو ملتے تھے وہ مٹانے کی ہم نے کوشش کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب حق خطیب صاحب جناب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا مولانا مدنی کی جو گفتگو ہے وہ آپ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا جی جو کام حق خطیب کو دوسرے دن کرنا چاہیے تھا وہ دیر آئے درست آئے، یعنی بہت لیٹ آئے، یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ اس بات پر ان کو لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب بات کی، میرے سے جو کسی تیسری پارٹی میں بات کرنے کی کوشش کی، صلح کی بات کی، تو پہلے مجھے ایک اور جگہ پہ بلانے کی بات کی گئی کہ ہم ادھر بیٹھتے ہیں بجائے اس کے آپ کے گھر آنے کے، تو لیکن ان کا بقول کہنا ہے۔ پھر کیونکہ فرق شہباز وڑائچ ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے سوالات بھی کیے کچھ، انہوں نے کہا جی کہ اس میں عورتوں کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اگر ایک خاتون قرآن پاک اٹھا کر یہ کہتی ہے کہ اس کی جو ہے اس کے ساتھ نااخلاقی نازیبا حرکات کی گئی، اور یہ آپ کے اوپر الزام ہے اور پریس کلب میں لگا، پھر آپ کا موبائل بھی اٹھایا گیا اور آپ بہت سی ڈیمانڈ کرتے رہے، ان سے پیسے بھی ڈیمانڈ کرتے رہے ہوں گے، یا لیپ ٹاپ کی جو بات کی جاتی تھی، کیونکہ اس نے بیٹھ کر وہاں پر کہا رضوان نے کہ جو مولانا مدنی کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ایک لالچی شخص ہے اور وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کو بلایا گیا تھا وہاں پر، یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ کام کیا رہ گیا ہے کہ ختم نبوت کا کام یہی رہ گیا ہے۔ اس طریقے سے ختم نبوت کا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈز کریں، اور اگر وہ پلاننگ بھی کر رہا تھا، جو کہ مولانا مدنی کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ پلاننگ کر رہے تھے، اور پھر مجھے جان کے وہ واٹس ایپ پہ وہ کال کر کے اور یہ چیزیں پوچھ رہے تھے پنجابی میں، جو بھی ہے پہلے تو کہا گیا کہ وہ شاید پنجابی بولتا ہی نہیں ہے، اردو اور پنجابی اس کو آتی نہیں ہے، انگلش صرف آتی ہے، لیکن بعد میں یہ کیا گیا۔ اب یہ کلیئرنگ میسج جو ہیں ناصر مدنی ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جناب ایک تو جو ہے وہ میرے خلاف زیادتی ہوئی، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دوسرا میرے خلاف جو ہے وہ ایک عورت کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے الزام ڈائریکٹلی جو ہے وہ حق خطیب پہ دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، اور جو بھی ہے وہ آئے ہیں اور دیر آئے درست آئے، اور پھر انہوں نے بہت سی اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا جی صلح پر پہلی شرط جو ہے میری یہی تھی کہ جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا میرے گھر وہ آپس میں وہ آئیں اور میرے گھر آئے اور پھر اپنا موقف دیا، اور سب سے پہلے جب وہ آنے کے لیے تیار تھے وہ رضوان اور فیملی، لیکن میں نے کہا جی پہلے آپ کے پیر آئیں، اور حق خطیب صاحب کی طرف سے جو لوگ تھے انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم تیسری جگہ پہ ملتے ہیں، اور پھر میرا موقف یہ تھا کہ نہیں آپ میرے گھر آئیں، اور وہ میرے گھر آئے۔ یعنی ایک سوال کے جواب میں، صحافی کے سوال میں انہوں نے کہا کہ جناب اس میں آپ ڈر تو نہیں گئے، خوف زدہ تو نہیں ہوئے، آپ فوراً جو ہے وہ آپ نے صلح کی۔ مدنی ناصر مدنی کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ڈرتا تو میں پریس کانفرنس نہ کرتا، میں سٹینڈ نہ لیتا، اور 4 لوگ جو گرفتار ہیں ابھی تک میں نے شناخت کیے ہیں، وہ لوگ 14-15 لوگوں میں سے وہ شناخت کیا، اور وہ ابھی بیہائنڈ دی بار ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، اور مقدمہ بھی دیکھیں آپ کے کس طرح ہوا، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں بڑی حرکت میں آیا، اور کیس جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں مزنگ تھانے میں تھا اور گجرات سے گرفتاری ڈال کر وہاں پہ بھیجا جا رہا تھا، تو یہ صورتحال تھی۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو ختم نبوت کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں، وہ اتنے لالچی ہیں کہ کوئی جس کو کوئی لندن سے اگر کوئی کسی کی یعنی کوئی رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، یا اس کا پورٹ فولیو ہے، وہ ان کو پیسے دے یا لالچ دے اور وہ پھر کچھ بھی کرے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے نا ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزام جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے حق خطیب ہو سکتا ہے ویسے صلح کے لیے آ رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب کسی بھی انسان پر الزام لگتا ہے تو وہ صفائی دینے خود آتا ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ صفائی آ کے دیں، اور جو صفائی دینے آیا اس کا مطلب ہے دم اس پر میرا چلا ہے، اس کا دم میرے پہ نہیں چلا ہے، اور میرے گھر وہ آئے، اور میری والدہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دل دکھا وہ میں جو ہے وہ اس کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ جو بھی ویڈیو ان کی ہے وہ سب کا ایسا ہے، ان کا جو تشدد ہوا ویڈیو بنائی گئی تھی وہ سب واپس ہوں گی، اور اب جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس پہ بھی سوال ہوئے کہ جناب جو ویڈیوز آپ کی بنائی گئیں برہنہ کر کے آپ پر تشدد کیا گیا،
پھر جو ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی اور آپ کے یوٹیوب میں ایک ویڈیو نئی بھی اپلوڈ ہوئی، تو انہوں نے کہا ایک تو یوٹیوب اکاؤنٹ تو جو ایف آئی اے اور باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے میں نے ریکور کر لیا، اور جو ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی یا اس میں سے جو پیسہ کوئی نکالا گیا وہ نیازی صاحب جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک تو پیچھے کوئی ڈیل بھی شاید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ڈیل پر جو ہے وہ شاید یہ صلح بھی ہوئی۔ پھر مزید بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ویڈیوز تھی پولیس کے ڈر سے اس رضوان نے یہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، اور اس نے اس پر معذرت بھی کی، اور اس نے کہا کہ کبھی بھی دوبارہ یہ چیز سامنے نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا جی پہلا میرا جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ اگر ویڈیوز دوبارہ یا کوئی ایسی چیز سے شرارت دوبارہ ہوئی تو یہ کیس ری اوپن ہوگا۔ یہ اوورال یعنی ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کلپس ہیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ بات آپس میں جو ہو رہی ہے انگلینڈ سے یا واٹس اپ کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ پنجابی میں بات ہو رہی ہے، جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اور پریس کانفرنس کے بعد اس میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں نے بڑے سوالات کیے۔ جب پریس کانفرنس ہوئی اپنی سسٹر کو انہوں نے پیش کیا، اور سسٹر کو پیش کرنے کے بعد آپ قرآن پاک اٹھا کر اگر یہ بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد معافی صلح بھی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ واقعہ بنایا گیا۔ اس میں آپ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ جھوٹے قرآن پاک اور یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یا اس حد تک کرنے کے لیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس حد تک، اور پھر عورتوں کا استعمال اس حد تک کرنا کہ پریس کانفرنس میں بٹھا کر ان کو یہ کرنا، یا تو اگر ہوا ہے ایسا تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جناب۔ اگر واقعی جو مولانا بنے ہوئے ہیں ناصر مدنی، اگر وہ مولانا ہیں، آلدو کے دوسرے جو علماء ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر وہ لیپ ٹاپ ہی مانگتے رہیں، پیسے مانگتے رہیں، پھر لاہور سے کھانا کھانے کے لیے جناب وہ گجرات کھاریاں آ جاتے ہیں، پھر ان کے گھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد تشدد بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لالچ میں انسان جو ہے وہ کسی بھی حد تک وہ چلا جاتا ہے، اور اس میں ایک تو نظر آ رہا ہے کہ لالچ ہونے کی وجہ سے شاید یا اس وجہ سے دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ استعمال ہو گئے۔ اس میں تینوں چیزیں ایکسپوز ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں جناب دونوں شخصیات، اور ختم نبوت پہ اگر تو ان دونوں شخصیات کی ختم نبوت کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ تو عوام ہی جانتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر یاسر شامی نے بھی سوالات کیے کہ صلح کیسے ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ مدنی کی جو الفاظ ہیں کہ مرشد حق خطیب سے میرے گھر سے ہو کر وہ چلے گئے، کیونکہ انہوں نے میری شرط پہلے تھی کہ ان کے یہ مرید ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خاص مریدین ہیں، لندن میں حق خطیب ان کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں بات کی گئی۔ پھر اس نے کہا جی کہ اگر ایسا ہے تو قرآن پاک اور سورہ یاسین کو پکڑ کر آپ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی ان کے گھر میں، اور جس کی وجہ سے آپ پر تشدد کیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ویڈیو کے بعد یا وہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئے، اور پھر اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ ایف آئی آر فوراً کٹتی، کیونکہ خواتین کو استعمال کرنے کا مقصد فوراً یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی بات سنی جائے۔ لیکن اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، اور کوشش کی کہ آپ نے ایک تو قرآن پاک اور سورہ یاسین نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور اگر اٹھایا گیا ان کو کیا سزا دی گئی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ختم نبوت کے دونوں کام کرنے والے ہیں، اور ایک اگر تو ناصر مدنی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، پھر باقی علماء کو بھی ذرا بیچ میں ڈالتے اور دیکھتے کہ یہ قرآن پاک اٹھا کر آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فلانا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ انچارج ہے تو اس نے مجھے کہا تو یہ کر دیا، اور ظاہر سوالات اٹھتے ہیں، چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو الزامات لگائے گئے تھے، جو کہا گیا تھا کہ جناب جس وجہ سے ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے الزامات بالکل ٹھیک تھے، نشاندہی بالکل ٹھیک تھی کہ کس نے کیا، میں نے کس کے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اس کے بعد کس کے وہ مریدین تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپروچ کیا، اور ان کے پیچھے نیت کیا تھی، اور ان کو پیچھے کون وہ ٹریٹ کرا تھا۔ مزید انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی کہا جی کہ اس کے پیچھے کچھ تانے بانے جو گفتگو ہوتی رہی ہے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا ایک ہی آپشن تھا کہ صلح ہوگی تو وہ بچیں گے، ورنہ ابھی بھی کچھ لوگ جیل میں ہیں، اور مزید جو کام تھا وہ خراب ہونا تھا، جس کی وجہ سے یہ
چیزیں سامنے ہیں. اب یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھنی تھی چیزیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر وہ کہتے ہیں اگر ان کی غلطی نہ ہوتی تو وہ میرے گھر چل کر نہ آتے اور اس کے بعد وہ معافی نہ مانگتے. پھر انہوں نے مزید کہا کہ جو ان کی سسٹر تھی جس نے کہا جی کہ میں ٹیچر بھی ہوں اور میں برٹش نیشنل ہوں اور میں یہاں پہ آئی ہوں, ہم شادی پہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک اٹھایا گیا. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد رضوان جس نے تشدد کیا اس نے کہا جی کہ یہ ماضی میں مجھ سے مانگتے رہے ہیں. انہوں نے لیپ ٹاپ کی بات کی. پھر اس کے بعد فوراً انہوں نے یہ بات کی کہ میری سسٹر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ساتھ جا رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی الزام کسی پہ لگاتا ہے اور اس سے چھوٹی بات کوئی حرکت کر سکتا ہے کہ 6 بھائی ہوں اور ابھی 7واں ناصر مدنی کو بھائی بنا لیا. 6 بھائی ہیں, سسٹر کو بھی ساتھ انوالو کر کے تو یہ ایک پلان کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فوراً قدموں میں آ جاتے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 7واں بھائی ہے. ناصر مدنی کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی ہوتی مجھے 7واں بھائی نہ بناتے, مجھے اس کا باپ اپنا بیٹا نہ بناتا. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ پیچھے ان کو فیڈ کی جا رہی تھی کہ اپنی سسٹر کو لے آئیں اور فوراً یہ ڈیفیوز ہو جاتا پرچہ اور یہ جو ان کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حرکت میں آئے وہ ایسا نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور مزید میں کیا آپ کو بتاؤں, لیکن جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہے. مزید بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھتے رہیں گے, لیکن آپ عوام ذرا نظر خود رکھے کہ کہاں پر جو ہے وہ ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے. جناب یہ دونوں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بہت چھوٹی عمر میں ہمیں دونوں کو شہرت اور عزت ملی. عزت اور شہرت میں فرق بھی ہوتا ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا. شہرت تو بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے, لیکن یہ واقع ہوا ہے. عوام اس میں انوالو ہے, عوام جاننا چاہتی ہے کہ ریئل کیا پکچر ہے. ریئل پکچر جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک الزام لگایا گیا اس کی جو سیکوینس ہے. ناصر مدنی نے ایک حق خطیب جو ہیں ان کی جو ایک ویڈیو تھی, ان کو جو دم کرنے کا سٹائل ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنایا, ایک ویڈیو بنائی, ویڈیو ان کی یوٹیوب پہ موجود تھی. اس کے بعد سے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ان کے مریدین کی طرف سے باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی دی گئیں اور پھر ان میں سے ایک جو UK نیشنل ہے وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ لگا رہا, ان کو لالچ بھی دی کہ آپ کو لیپ ٹاپ اور موبائل جو بھی تھا وہ واپس آیا اور اس نے پھر مجھے بلایا, کھانا کھایا, گھر لے گیا کہ جی میں نے ہماری فیملی کے اوپر اس نے بات کی کہ جو ہے وہ روحانی طور پر آپ دعا کر دیں میری والدہ اور سسٹر کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ بہانے سے وہاں لے گیا اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. تشدد کا نشانہ بنایا اور اس نے میری موبائل سے وہ لی اور ویڈیو ڈیلیٹ کی اور اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کیا اور بتا دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اس کے پیچھے جو بندہ تھا وہ میرے گھر چل کے آئے, انہوں نے معافی مانگی, اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے وہ جو بھی معاف کر دیا. یہ ساری صورتحال تھی اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ مزید بھی ہیں جن کو اسی طریقے سے کیا جاتا تھا. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام کے نام پر بہت سے لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ چل تو رہا ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اگر آپ اسلام کے نام پر قرآن پاک اٹھا کر پریس کانفرنس میں بیٹھ کر آپ اس طریقے سے کریں گے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیں گے, جی آپس میں مفادات جہاں پر ٹکراؤ شروع ہو گیا وہاں پر آ کر جو ہے وہ کوئی آپ کو سمجھائے گا جی آپ دونوں کے مفادات ایک طرح کے ہیں اور دونوں کے مفادات کو جناب نقصان ہو رہا ہے, اس لیے آپ آپس میں اس طریقے سے نہ کریں. یہ صورتحال تھی آپ کے سامنے رکھی, فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے اور آپ کومنٹس کر سکتے ہیں, مزید چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. کچھ نئی ویڈیو ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں خصوصی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب عوام کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ختم نبوت اور بہت کچھ یعنی اسلام کے نام پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نظر آتا ہے, یعنی پاکستان میں یہ سارا کچھ ہے, باقی پوری دنیا میں اس طرح کی ضرورت نہیں. باقی بہت سے اسلامی ممالک ہیں اور پھر ان کی اپنی کوالیفیکیشن بھی ذرا چیک کریں. یہ میں عوام سے ذرا چیک کرنا چاہوں, یہ مولانا بنے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن ذرا چیک کریں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اسلام پر ان کا کتنا نالج ہے, قرآن و حدیث کی یہ کتنی گفتگو کرتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث کی کوئی حدیث نہیں ہوگی, کوئی قرآن پاک کی یعنی صورت نہیں ہوگی, کوئی قرآن پاک کی ایک آیت نہیں ان کو آتی ہوگی, یہ بول نہیں سکتے اور یہ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کا قصہ کہاں تک جاتا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا, اس کے پیچھے کیا ہے اور فائدے کون لوگ اٹھا رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی.